आला हज़रत हमारी जान है, आला हज़रत हमारी। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, तुझको बगदाद से हासिल हुई वो शान रफ़ी, दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुना ने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। और तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, तुम्हारे सर पे ख्वाजा ताज है मुश्किल कुशाई का, हम अपनी उलझने औरों में सुलझाने कहाँ जाते। और जबीनों पर न होता नक्श गर उस आस्ताने का, जबीनों पर न होता नक्श गर इस आस्ताने का, गुलामाने मुई महशर में पहचाने कहाँ जाते। और दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ए अर्शी, हम अपनी लौहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। ये माह मुकर्रम यानी रज्जबुल मुरज्जब शरीफ का महीना चल रहा है, यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का महीना चल रहा है। और इसकी 6 तारीख को हजरत ख्वाजा खाजगां क़िबला-ए चिश्तियाँ मरकज़े आशिक़ां मतलए मालिका मक़तए आरिफ़ां हिंदल वली सरताजे विलायत अताए मीर हिजाज सरापा सोज़ो गदाज ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सरापा कुद्स निहायत ही तुझको एहतशाम के साथ होता है। और सब लोग गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में महाफिल और बज़्म का इनेकाद करते हैं और खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। क्यों न हो, तारीख़ इंसानी ऐसे बादशाहों के तज़किरों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी ताकत व क़ुव्वत के ज़रिए साल हा साल लाखों इंसानों पर हुकूमत की, जिनकी शान व शौकत के आगे बड़े बड़े सूरमा को भी मजाले दम ज़दन न थी, जिनकी हैबतनाक निगाहों से पत्थर जिगर वाले भी लर्ज़ा बर अंदाम हो जाया करते थे। चश्मे फलक ने देखा कि उनके बेगौरो कफन लाशें खशो खाशाक की तरह घोड़ों की टापों से रौंद दी गई और यूनान और मिस्र रोमा जैसी नाकाबिले तस्खीर तस्वुर की जाने वाली सल्तनतें चश्मे ज़दन में ज़मी बोए बोस होकर किश्ते वीरा में तब्दील हो गईं, जिनकी कसीदा खानी आर तौसीफ व तारीफ व तौसीफ करने वाले साहिबाने जुब्बा व दस्तार की कतारें लगा करती थी। आज दुनिया में उनके नाम जानने वाले तक नहीं, उनके नामो निशान तक न रहे, लेकिन तारीख़ आलम ने ऐसे शहंशाहों को भी देखा है जिन्होंने इंसानों पर नहीं उनके दिलों पर हुकूमत की, जिनकी सल्तनत का दायरा सिर्फ इंसानों तक ही महदूद न था बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम मखलूक़ात उनके तसर्रुफ़ात का मज़हर थी। हर दौर में ऐसी तारीख साज शख्सियतें इस फर्शे गिरती पर जलवा फिगर होती हैं जिन्हें तारीख खुद तलाश करती है, जो जरीदे आलम पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं, जिनका मकसद हयात मारिफत इलाही का नूर तक़सीम करना, इश्क़ रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरात बांटना और खिदमत खल्क होता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे ही शहंशाहों के शाह, सुल्तानों के सुल्तान, ख्वाजा-ए खाजगान, शहंशाह हिंद, सुल्तानुल मुईनुल सुल्तानुल हिंद यानी ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने तर्ज अमल और ज़बान हालो हाल से इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का फरीज़ा अंजाम दिया। लाखों गुमगिश्तगान
بشکران راہ کو گوہر مقصود سے مالا مال کیا۔ کہتے ہیں کہ اجمیر کی دھرتی نے خلق خدا کو آپ سے زیادہ متاثر کرنے والا اور علوم و معارف کے دریا بہانے والا آج تک نہیں دیکھا۔ آپ نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر لاکھوں انسانوں کے دل کی دنیا بدل دی اور وہ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ گئے۔ ہندوستان میں آپ سے بڑھ کر غریبوں اور مسکینوں کا کوئی مسیحا نہیں۔ آپ کے نورانی پیکر سے پھوٹنے والی کرنوں نے دشمنوں تک کے قلب و جگر پر فتح و نصرت کے جھنڈے نصب کر دیے۔ صدیاں گزر گئی لیکن اہل دنیا کے قلوب و اذہان پر آپ کی عظمت و محبت کا سکہ آج بھی اسی شان و شوکت سے چل رہا ہے، بلکہ روز افزوں اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے ہو یا بیگانے سب کو آپ کے سایہ رحمت میں پناہ ملتی ہے۔ جہاں بادشاہ وقت بھی سر جھکائے کھڑا رہتا ہے، بلکہ در خواجہ پر سر جھکائے رہنا اپنے لیے سعادت عظمی تصور کرتا ہے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے۔ یعنی ہندوستان کے چپے چپے سے غیر مسلموں کے قافلے آتے ہیں، در خواجہ پر آتے ہیں اور در خواجہ کی خاک اپنی پیشانیوں پر ملتے ہیں اور الٹے قدم ایسے واپس ہوتے ہیں جیسے حقیقی سلطان کے در پہ آئے ہیں۔ کیوں نہ ہو، بلکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء کرام، صوفیاء اعظام، فقراء اتقیاء کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے۔ سب کے سب خواجہ غریب نواز کے حضور اپنے اپنے رنگ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر کوئی یاد خدا میں مصروف ہے اور کوئی ذکر مصطفیٰ میں مشغول ہے، تو کوئی شوق و ذوق سے کتاب اللہ کی تلاوت میں محو ہے، کوئی عالم وجد و کیف میں پروانہ وار جھوم رہا ہے، تو کوئی مستانہ وار عشق و مستی میں گم ہے، کوئی ذکر و فکر میں مست ہے، کوئی سوز و گداز سے سرشار ہے۔ رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے اور آپ کے آستانہ عالیہ پر آئے ہوئے جملہ سائلوں کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر رہی ہیں، بے من کی مرادیں پا رہے ہیں، بے مرادوں کو مرادیں اور بے اولادوں کو اولادیں مل رہی ہیں اور دکھیوں کے دکھ دور ہو رہے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی ہو رہی ہے، مصیبت زدوں کی مشکل کشائی ہو رہی ہے، طالبان معرفت معرفت و حقیقت کے قلوب منور ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ دربار ہے جہاں اپنے تو اپنے بلکہ بیگانے بھی اپنے گوہر مراد سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، یوں تو غریب نواز کی مختلف متعدد کرامات ہیں، بہت ساری کرامات ہیں، لیکن غریب نواز کی میں ایک کرامت کو نمونہ کے طور پر پیش کروں۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ ایک پیالے میں غریب نواز کی ذات وہ ہے جو پورے اناساگر کو سما دیا۔ حضرات محترم، راجہ پرتھوی میں ایک انمول اور ایک بہت دلدوز کرامت، ایک مشہور و معروف کرامت آپ کے سامنے پیش کروں۔ راجہ پرتھوی راج نے جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی طاقت و قوت کو دیکھا تو اس کا ہوش اڑ گیا، کیونکہ پورے تالاب کا پانی ایک کشکول میں کر دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پرتھوی راج بے ایمان تھا، یعنی وہ بے ایمان تھا، ولایت کی حقیقت کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ درویش بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کی طاقت سے یہ کمال دکھا رہا ہے اور لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہے۔ پرتھوی راج نے سوچا اور فیصلہ کیا کہ لوہے کو لوہے سے ہی کاٹا جا سکتا ہے، اس لیے درویش کے مقابلے میں نامور جادوگروں کو لایا جائے۔ اس وقت ملک کا سب سے طاقتور جادوگر جے پال جوگی تھا، اس لیے جے پال جوگی کو بلایا گیا تاکہ وہ اپنے ساحرانہ کمال سے اپنی جادو کی طاقت سے درویش کی طاقت کو ختم کر دے۔ چنانچہ جے پال جوگی کو ساری بات بتائی گئی اور درویش کی حالات سے آگاہ کیا گیا۔ جے پال جوگی نے پرتھوی راج سے کہا، مہاراج اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے منشوں اور یہ ہمارے تو منٹوں کا کھیل ہے، ہماری طاقت کے سامنے درویش کی حقیقت کام نہیں آ سکتی ہے۔ پرتھوی راج جے پال جوگی کی یہ بات پر بہت خوش ہو گیا۔ جے پال جوگی اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ ناز و نخرے میں ڈوب کر شیروں پر سوار ہو کر خواجہ غریب
نواز رحمت اللہ کے پاس آ گیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں آگ اگلنے والے سانپ تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب ان ساحروں کی بدتمیزی دیکھی تو اپنے مریدوں کے گرد ایک حصار کھینچ دی تاکہ آپ کے رفقا ان ساحروں کی شرارت سے محفوظ و مامون رہیں۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت الرضوان ان لوگوں سے فرماتے ہیں تم لوگ واپس چلے جاؤ اور درویشوں کو تنگ مت کرو۔ ساحروں نے جب خواجہ غریب نواز کی باتیں تو اور زیادہ شرانگیزی پر اتر آئے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے اور زمین سے ایک مٹی یعنی ایک مٹھی خاک اٹھا کر ان پر پھینکی۔ ایک تو مٹی اٹھا کر پھینکنا تھا، جب غریب نواز نے ایک مٹھی خاک اٹھا کر زمین سے جب اوپر کی طرف پھینکنا تھا، زمین سے یعنی جب مٹی اٹھا کر پھینکنا تھا کہ سارا جادو ختم ہو گیا۔ اب نہ آگ کے شعلے رہے نہ شیروں اور سانپوں کا زور رہا۔ جادوگروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور ہمت جواب دینے لگی۔ جے پال جوگی نے سوچا کہ اگر زمینی حملے سے زیر نہ کر سکا تو زمینی حملے سے اگر ان درویشوں کو شکست دے نہ سکا تو آسمانی حملے سے تو ضرور شکست دے دوں گا۔ چنانچہ بڑے غرور و گھمنڈ کے ساتھ اپنی طاقت پر اتراتا ہوا ہوا میں اڑنا شروع کیا۔ خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے فرمائے دیکھو وہ کہاں تک گیا؟ مریدوں نے کہا حضور بہت دور چلا گیا۔ فرمایا اب دیکھو کہاں تک گیا؟ عرض کیا حضور اتنی بلندی پر چلا گیا کہ اب وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے کھڑاؤں کو ہوا میں پھینکتے ہیں اور فرماتے ہیں اے کھڑاؤں کفر اوپر ہے اور تو نیچے، جا اسے تلاش کر کے لا۔ اور خواجہ غریب نواز کا بھیجا ہوا کھڑا ہوا کو چیرتا ہوا فضاؤں سے ٹکراتا ہوا جے پال جوگی تک پہنچا اور اس کی کھوپڑی پر ضرب لگائی۔ اس کی کھوپڑی پر ایسی ضرب لگاتا ہوا نیچے لانا شروع کیا کہ کھڑاؤں نے کہا اے جے پال جوگی اب تو اوپر نہیں جا سکتا اور جانے کی تجھ میں طاقت بھی نہیں ہے، نیچے چل اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں معافی کی بھیک مانگ۔ غریب نواز کے قدموں میں آنا تھا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی، دل سے کفر کی تاریکی چھٹ گئی اور ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ کفر کی بدبو ختم ہو گئی اور ایمان کی خوشبو سے اس کا مشام جاں معطر ہو گیا۔ عرض کیا حضور میں نے آپ کو مان لیا، آج میں آپ کو جان لیا اور میں تسلیم بھی کرتا ہوں کہ ایمان کی طاقت اور ہے اور کفر کی طاقت اور ہے، حق کی قوت اور ہے اور باطل کی قوت اور ہے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب ایک لکڑی کے ٹکڑے کو غریب نواز کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو اس کی طاقت کا یہ حال ہے کہ بغیر پائلٹ کے اور بغیر پیٹرول کے اتنا اوپر چلا جائے کہ اس کے مقابلے میں پیٹرول کا جہاز بھی یعنی پیٹرول کا جہاز بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ تو جب غریب نواز کے قدموں سے لگے کھڑاؤں میں یہ طاقت ہے تو سوچو خود خواجہ غریب نواز میں کتنی طاقت و قوت ہوگی اور خواجہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بلکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔